बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स। कुरान और साइंस के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब अली शेख, और मेरे साथ कैलगरी से मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद सैयद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह रमज़ान मुबारक के आखिरी रोज़े के करीब हम पहुंच गए, और पूरे रमज़ान मुबारक आपके ताउन से हमने कोशिश की कि हमारे नाजरीन के लिए एक अच्छा और बेहतरीन प्रोग्राम कुरान और साइंस पेश किया जाए, जिसमें आपका बहुत ज़बरदस्त ताउन रहा, और आपने कुरान और साइंस के हवाले से बेहतरीन अंदाज में रोशनी डालते हुए हमारे नौजवानों को भी और व्यूवर्स को भी बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो बताया कि कुरान और साइंस दर हकीकत क्या है। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो आपका बहुत बहुत कि आपने हमें भी मौका दिया कि इसमें तफक्कुर करने के लिए। तो इसमें आपका भी जो है सवाब दारैन बहुत ही शामिल है। और फिर देखिए, छोटे से वक्त के अंदर जो है वो कोई भी टॉपिक कवर नहीं हो सकता, लेकिन जो आपने कम से कम एक स्टेप जो किया, इससे बहुत से लोगों को जो है वो तक़वियत मिली है। मुझे पाकिस्तान से बहुत से टीवी चैनल्स ने भी कहा कि इसको आप बढ़ाएं, इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ पैराए में, और कोशिश करें कि इसको अगर आप इंग्लिश में कर दें तो जो बच्चे वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं उनको भी डायरेक्ट इससे असर मिल जाए। तो देखिए, ये काविशें तो आपकी थी। हम लोगों ने तो थोड़ा सा यानी जो हमसे हो सकता था अपनी नाक़िस अक्ल के साथ जो साथ देने की कोशिश की। तो देखिए, ये मेरे ख्याल में आखिरी एपिसोड है, उसमें हम चाहेंगे कि थोड़ी बहुत लोगों को कुरान की जो फजीलत है तो देखिए उससे लोगों को थोड़ा सा आगाह करते हैं। देखिए, कुरान में भी अल्लाह ने सूरह वाक़िया में कहा है कि बहुत इज्जत वाला है कुरान है, और ये छुपी हुई किताब के अंदर है, इसे छू नहीं सकते माँ सिवा इसके कि जिनको हमने पाको पाकीज़ा पैदा किया। तो देखिए, उसमें जो है ये कुरान वैसे भी कहा कि हुदल्लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून, तो उसमें ये कि मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। तो हिदायत मुत्तक़ीन के लिए, ये मुत्तक़ीन वही हैं जो तफक्कुर करते हैं। तो देखिए, कुरान की फजीलत में अगर आप सोचें तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको मिलता है हिस्टोरिकली कि तकरीबन 108 किताबें जो हैं आपको वो सहीफ़े या किताबों की शक्ल में मिलते हैं, जो यानी उनके नाम भी कहीं मिल जाते हैं आपको। देखिए, तादाद मिल जाती है जिसमें तौरात भी है, ज़बूर है, इंजील है। किसी किताब के बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये किताब मौजज़ा है, जब कुरान के बारे में अल्लाह ने बार बार कहा कि ये मौजज़ा है। और देखिए, दूसरी जो खूबी कुरान की है कि कोई भी आप किताब देख लें, चाहे वो तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, ये अपनी असल ज़बान में कोई भी इनमें से किताब नहीं है माँ सिवा कुरान के। तो उसमें जो है ये कुरान की एक ये भी सबसे बड़ी फजीलत है। और फिर कुरान की जो सबसे बड़ी फजीलत हमने तवज्जो दी, अब गौर किया, तो उसमें ये ख्याल आया कि देखिए, कुरान की तरतीब के बारे में लोगों को बहुत सा एक कोई यानी कॉन्फ्लिक्ट है कि ये मक्की सूरा है, मदनी सूरा है, क्या ये वाकई ही इस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए था। लेकिन देखिए, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने जो 15वां पारा है उसके बीच में कहा कि अगर सारे इंसान और जिन मिलकर भी कोशिश करें तो वो इस कुरान का जवाब लिखना चाहें भी तो मुमकिन नहीं है। अब ये देखिए कि 15 पारे पे दाएं बाएं देखें, बिल्कुल उसको स्प्लिट कर दिया 2 हाफ में, और बिल्कुल सेंटर में इंसानों और जिन्नों दोनों को चैलेंज कर दिया कि ये चाहें तो उसका जवाब मुमकिन नहीं है। फिर अगर आप सूरह हूद में देखें तो अल्लाह ये कहता है कि अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो तुम 10 सूरे ही ऐसे बनाकर ले आओ। अच्छा, आप देखें तो इससे पहले 10 ही सूरे हैं। फिर सूरह बकरा में कहता है कि अगर ये हमारा कलाम नहीं है तो एक सूरा ही बनाकर ले आओ। इससे पहले आप देखें तो सिर्फ एक ही सूरा है। तो देखिए, ये कुरान की तरतीब के हिसाब से भी उसकी फजीलतें हैं जो मौजज़ा है। फिर अल्लाह ने ये भी कहा कुरान के अंदर कि कुरान में इतनी ताकत है कि इसके जरिए से जो है पहाड़ हटाए जा सकते हैं। और इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे थोड़ी सी कि कुरान ने एक आयत में ये भी कहा है कि ये पहाड़ अपनी जगह से मूव कर जाएंगे। तो मैं बच्चों को एक रियल यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल दूंगा जो हमारा ही बॉर्डर के साथ है, कि जहाँ वाकई ही पहाड़ मूव हुए हैं, और ये नहीं कि एक जगह से 2-4 इंच हिले हों, 100 किलोमीटर के हिसाब से पूरे के पूरे पहाड़ मूव हो चुके हैं। तो कुरान ये भी कहता है कि जिसके पास कुरान का इल्म है, जिसने वाकई तफक्कुर किया, सोचा, वो टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज करवाई
تو اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ وہ مردوں سے بھی باتیں کر سکتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ مردہ کو بھی زندہ کرنا، آپ بنی اسرائیل یہ حضرت موسیٰ کی قوم کو دیکھیں کہ وہ مری ہوئی گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے ایک آدمی جو کئی دن کا مردہ تھا اس کو چھوا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا. تو یعنی یہ معجزات ہیں ایسے. لیکن یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس کے مشاہدات یا جو ہے وہ محتاج ہیں سائنس کے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سائنس سے آپ ثابت کریں کہ ایسا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. قرآن کو نہ ان سہاروں کی نہ ان سائنس کی ضرورت ہے، اس کی محتاجگی ہے. قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے اور یہ ایک معجزہ ہے. اس میں جو باتیں کی گئی اللہ نے وہ تفکر کے اشارے سے کی ہیں. اس میں کہ سوچو، اور سوچ کے بارے میں جو ہے بار بار ہم سے کہا. تو دیکھیں قرآن کو پڑھنا اسی نسبت سے چاہیے کہ میمورائز مت کریں مگر تفکر کریں. اب دیکھیں اب بات پہ آتے ہیں وائنڈ اپ کرنے کے سلسلے میں. تو سورہ جو ہے وہ تکویر جو خیال میں سی سورہ ہے جس کو انگریزی میں ڈارکننگ بھی کہتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سے میں آج جو ہے وہ 4-5 آیات جو ہیں ان کو کوٹ کروں گا. دیکھیں آیت جو ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اس نے جب کہا کہ ہم نے سورج کو روشن کیا، تم یہ چاند کو ہم نے اس کے پیچھے روانہ کیا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن دیکھیں جب سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے تو یہ اب آیت نہیں رہے گی کیونکہ یہ روز ہی رہتا ہے. یہ آیت اب ہمارے لیے اس وقت بنے گی کہ جب یہ سورج مغرب سے نکلے اور پھر مشرق میں غروب ہو جائے. یہ انہونی چیز ہو جائے گی. اسی لیے ہمیں جب کوئی بھی ناگہانی آفت آتی ہے تو ہم جو ہے وہ نماز آیات پڑھتے ہیں کہ اس کی اب جو ہے وہ یعنی جو اصل فارم تھی وہ کافی چینج ہو گئی. تو دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا کہ when the sun is darkened، کہ سورج جو ہے جب وہ ڈارک ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، بجھ جائے گا. یہ قندیل جس سے ہم نے کائنات کو روشن کیا، جس سے ہم روشنی بھی دیتے ہیں اور ہیٹ بھی دیتے ہیں، یہ بجھ جائے گی. پھر دوسرے اس میں کہا کہ جب ستارے جو ہیں یہ بالکل گر جائیں گے، ڈسپرس ہو جائیں گے، فال اپارٹ ہو جائیں گے. یہ دوسری آیت ہے. پھر اس کے بعد فوراً ہی اللہ کہتا ہے کہ جب پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے موو کر جائیں گے. یہ قیامت کے منظر کو اللہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ دی اینڈ آف یونیورس کیا ہوگی، کام کیا ہوگا. ہم نے دیکھے شروع میں اس کی خلقت کے بارے میں، تعمیر کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی. اب یہ کہ کیونکہ اب یہ آخری سیشن ہے تو تھوڑا سا اس کے کلوزر پہ بھی نظر ڈالیں. پھر اللہ نے یہیں پہ انہی 3 آیات کے بعد سے یہ کہا کہ جب وہ اونٹنی جو کہ 10 ماہ کی پریگننٹ ہو اس کو لوگ ان اٹینڈڈ چھوڑ جائیں گے. اب یہ دیکھیں کتنی فطرت کی بات ان سائنٹیفک ایگزامپلس کے بعد سے کرتی لوگوں کو فوراً خیال آ جائے. کیونکہ عرب میں جو ہے وہ ایک پریگننٹ کیمل جو ہے، حاملہ جو کیمل ہے آپ کا، وہ اس قدر ویلیویبل ہوتا تھا کہ اس کو کسی صورت میں بھی عرب چھوڑتے نہیں تھے کیونکہ وہ بچے کی وجہ سے دودھ بھی زیادہ ہوگا. اس کے بعد یہ کہ اس بچے کی جو قیمت خود ہوگی، کیونکہ اونٹوں پہ تو آپ دیکھیں کہ ایک اونٹنی کے تھن پہ کسی نے تیر مار دیا تھا تو عرب 40 سال تک لڑتے رہے صرف اسی کی وجہ سے. تو یہ قوم تو ایسی تھی تو ان کو اونٹوں کی طرف اللہ نے جو ہے وہ توجہ دی. پھر اس کے بعد اللہ نیکسٹ یہ آیت میں کہتا ہے کہ جتنی بھی خونخوار جانور ہوں گے، وائلڈ بیسٹ ہوں گے، یہ سب کے سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ سب کے ساتھ ایک ساتھ جو ہیں they will be brought together. اور پھر آخر میں اسی آیت میں اللہ نے کہا کہ جب سورج کے اندر آگ لگا دی جائے گی تو اس جلنے کا عمل شروع ہو جائے گا. اس میں آپ دیکھیں اگر آپ پہلی صورت پہ اس پہ نظر کریں آیت کے اوپر تو ڈارکننگ جو سن ہے یعنی اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کول ڈاؤن پیریڈ ہو. اور اس کے جو فلیمز ہیں جو اس وقت دیکھیں thousands of miles اسپیس میں اسٹریچ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ بجھنا شروع ہو جائیں گے، ڈوینڈل کرنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں سوچیں کہ سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. اگر آپ ریئلی ایکسٹینسولی سرچ کریں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس وقت ہماری جو دنیا ہے وہ ایکچولی کول ڈاؤن ہو رہی ہے. جو نیکسٹ ایئر اس سے بھی کولر ٹیمپریچر ہوں گے. یہ گلوبل وارمنگ کی تو اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو دی ایکچوئل ڈیٹا جتنا بھی ہے اٹ از سجیسٹنگ
that our earth is cooling and not getting warm. So یہ cooling جو ہے یہ کافی سیریس بھی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی انرجی کا جو آؤٹ پٹ ہے سورج سے, دیکھیں اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی تمام زراعت, پھل پھول پودے, یہ اس پہ ان کا انحصار ہے. لیکن اب سائنس بھی کہتی ہے کہ 2024 تک جو آپ کی ایگریکلچر کی پرائس ہے وہ بہت ہی بڑھ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ارتھ جو ہے وہ کول ڈاؤن کر رہی ہے. لیکن ناسا نے بھی کنفرم کیا کہ وی آر گوئنگ تھرو اے کولنگ پیریڈ. اس میں یہ ہے کہ جب سن اسپاٹ جو ہیں, جو سن اسپاٹ کی دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سن اسپاٹ جو سب سے ہاٹسٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ اگر آپ اسپیس کی امیجری میں دیکھیں تو وہ ایک ڈارک اسپاٹ کی طرح سے آتا ہے. اگر آپ اب غور کریں تو اس کی جو برائٹنس ہے وہ ڈم ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کی انرجی کا آؤٹ پٹ بھی کم ہو رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے جو میگنیٹزم ہے جس کو یعنی جس کی وجہ سے ہمیں اپنی سورج کا مدار بھی اپنا قائم رہتا ہے, اور باقی چیزوں میں بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی دیکھیں کم ہوتے جا رہے ہیں. اب جو انفریکوینٹ آپ کو دیکھیں گے کہ جو سن اسپاٹس ہیں وہ بھی انفریکوینٹ ہوتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے یہاں یو وی کی لائٹ جو ہے کم ہو جائے گی, اور جب یو وی کی لائٹ آپ کے یہاں سے کم ہوگی تو جراثیم بیماریاں جو کورونا وائرس ہیں اور یہ اور بہت سی چیزیں جو چھپی ہوئی تھی یہ پھر سطح پہ آ جائیں گی. تو اگر آپ دیکھیں جو ناسا کا جو اسپیس ویدر کا اسٹیشن ہے اس نے 2017 میں جو رپورٹ کیے تھے, انہوں نے دیکھا کہ 96 ڈیز یعنی جو 27% ٹوٹل ہے ہمارے سال کا, وہ اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ جو سن اسپاٹس تھے ان 96 ڈیز میں کمپلیٹلی ایبسنٹ ہے. سو اس میں دیکھیے جو اصل قرآن میں جو کہا تھا کہ زمین جو ہے وہ یعنی ہمارا سورج جو ہے وہ بجھنا شروع ہو جائے گا یا ڈارک ہو جائے گا یعنی سیاہ ہو جائے گا, اس کے لیے سائنٹیفکلی بھی the evidence is actually that sun is actually burning out. So sun darken ہو جائے گا تو sun spots appear ہوتے ہیں جو ایک ڈارک پیچز کی طرح سے. دوسری تفسیر وہ بالکل الٹی بھی ہو سکتی ہے کہ سورج اس قدر حدت میں آ جائے گا کہ وہ ڈارک پیچز ہوں گے, ڈارک اسپاٹ جو ہاٹسٹ اسپاٹس ہوں گے, جس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ بالکل ہی میلٹ ہو جائے گی. تو دیکھیں یہ یعنی دونوں کی دونوں اختراع ملتی ہیں, قرآن اور سائنس اس کو انڈورس کرتی ہے. پھر اللہ نے قرآن میں اگلی والی آیت میں کہا کہ جو سٹارز ہیں ہمارے ستارے ہیں یہ فال ہو جائیں گے, گر جائیں گے اور ڈسپرس ہو جائیں گے. تو اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں یعنی بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو گیلیکسی ہے جو ہمارا ملکی وے ہے یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ اب کولائڈ کرنے لگے ہیں. جو ہمارے پڑوس میں جو اسپائرل اینڈرومیڈیا کی جو گیلیکسی ہے یہ اس کے ساتھ. So galaxy as we know then they will not survive. تو ہماری گیلیکسی سروائیو نہیں کرے گی کیونکہ جو سولر سسٹم ہے it is going to outlive our galaxy. تو سولر سسٹم تو اپنی جگہ رہے گا لیکن ہماری گیلیکسی وہ نہیں رہے گی. سو اس وقت یہ ہوگا کہ سورج کی تمازت اس قدر بڑھ جائے گی کہ یہ جو ریڈ جائنٹ سٹار ہے یہ بالکل یعنی دنیا کو روسٹ کر دے گا, اور جتنی بھی لائف فارم اگر وہ کچھ بچ گئی تو وہ ان کو کاسمک کوریوگرافی یعنی ایسا اسپیکٹیکل ایسا تماشا دیکھنے میں آئے گا جیسے فائر ورک ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کرنٹلی جو آپ کی اینڈرومیڈا ہے جو ملکی وے سے تقریباً 2.5 ملین لائٹ ایئرس کے قریب ہے, تو یہ گریوٹی کی وجہ سے یہ دو گیلیکسیز جو ہیں یہ ایک دوسرے کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہیں تقریباً 40,000 کلومیٹر پر آور کے حساب سے. اندازہ لگائیے کتنی تیزی سے یہ گیلیکسیز ایک دوسرے کی طرف آ رہی ہیں. تو جب یہ لائٹ کریں گی ہیڈ آن, بالکل ہیڈ آن کولیشن, تو اور یہ ایک دوسرے میں فلائی تھرو کر جائیں گی جس کی وجہ سے سٹار جو ہے وہ بالکل ایسے گریں گے ستارے کہ جیسے کوئی آپ پنیاڈا کے اوپر ڈنڈا ماریں تو اس میں سے جو کینڈی باہر نکل کے نکلتی ہیں تو سٹارز ول ایکچولی اسکریمبل. اور جو ہمارا یہ اینڈرومیڈیا نیبولا ہے یہ اپروچ کر رہا ہے سولر سسٹم کو ایک ویلوسٹی یعنی 300 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے. تو دیکھیے یہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو اللہ نے کہا کہ ستارے آسمان سے ایسے گریں گے
کہ جناب ٹوٹ پھوٹ کے گر جائیں گے. تو ہماری جو ملکی وے ہے یہ اس وقت کلائڈ کرنے والی ہے اور کلائڈ کرے گی اس دور میں جو اینڈرومیڈیا کا جو نیبولا ہے. And these two will actually collide. آیت ہے اس میں کہ when the mountains are made to move, تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. دیکھیں اگر آپ ابھی دیکھیں کرنٹ بارڈر جو ہے مونٹانا اور وائیومنگ کے درمیان جو ہے وہاں پہ ایک ماؤنٹین ہے جس کا نام ہے ہارٹ ماؤنٹین. یہ ماؤنٹین جو ہے یہ ایک بہت بڑی ماؤنٹین رینج کا حصہ تھی جو تقریباً 100 کلومیٹر کی اس کی رینج تھی. سو یہ اب لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ اس ماؤنٹین سے سم ہاؤ یہ ہارٹ ماؤنٹین ڈیٹیچ ہوئی اپنی اصل پوزیشن سے اور یہ شفٹ کر گئی ساؤتھ ویسٹ کی طرف پورے 100 کلومیٹر کے لیے. اب یہ مائگریٹنگ ماؤنٹین سے سوچتا ہے انسان کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جب سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ جو ڈائکس ہیں وہ ورٹیکل کریکس زمین میں پیدا ہوئے لاوا کی وجہ سے. ابلتا ہوا لاوا تھا, جب وہ بہنا اس نے شروع کیا زمین کے نیچے تو اس نے جو ہے ڈائکس کریٹ کی, اس نے بند کریٹ کیے اور انہوں نے جو ہے ایک پیسج کریٹ کر دیا تقریباً 3 کلومیٹر ڈیپ زمین کی سطح کے اوپر. تو یہ جو لاوا ہے اس نے نیچے کے پانی کو جب ہیٹ کیا تو پانی کی ہیٹ کی وجہ سے ایکسٹریم پریشر ڈیولپ ہوا. وہ بالکل پریشر کوکر کی طرح سے جب وہ انرجی ریلیز ہوئی تو یہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے موو کر کے 100 کلومیٹر دور جا کے لینڈ کیا. اور دیکھیے کتنا بڑا یعنی سائنٹیفک, اگر اللہ نے کہا 1400 سال پہلے کہ یہ پہاڑوں کو بھی موو کر سکتا ہے, یعنی موومنٹ ہے. ڈسٹرکشن کی تو بات اور جگہ پہ آتی ہے. تو دیکھیے سائنٹیفکلی بھی ایوری تھنگ دیٹ قرآن ہیز سجیسٹڈ وہ آپ کے اندر سائنٹیفکلی آپ کو اس میں نشانیاں ملتی ہیں. تو پھر اسی طرح اللہ نے کہا کہ کیمل کی ہم نے بات کی. تو پھر جو وائلڈ بیسٹ ہیں, اب جب آپ دیکھیں جب زوننگ ختم ہو جائے گی دنیا کی, آپ کے ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہوگا تو جانور سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے. حالانکہ ان کی جو اپنی کمپارٹمنٹلائزیشن تھی کہ کچھ افریقہ کے جانور ہیں, کچھ جو ہے وہ آرکٹک کے جانور ہیں, کچھ ریچ ہیں, کچھ سب یہ سب جانور جو ہیں وہ جب شرنک کرنے لگے گی تو یہ سب کے سب ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے کے لیے اور انسانوں کو پھاڑ کھانے کے لیے they will be brought together. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ جیسے قرآن کی جو نیکسٹ اس میں آیت ہے کہ جو سی ہے, سمندر ہے, آپ کو اس میں آگ لگ جائے گی. تو انسان سوچتا ہے کہ یار پانی میں آگ کیسے لگ سکتی ہے. تو یہ نہیں کس طرح سے ہوگا کہ یہ اوشن جو ہے یہ ایکسپلوڈ کر دیں گے. تو اس میں آپ سائنٹیفکلی اگر سمپل کیمسٹری دیکھیں تو پانی کا میک اپ جو ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن پہ ہے. سو ہائیڈروجن از ہائیلی فلیمیبل اور جو آکسیجن ہے وہ فلیمیبل نہیں ہے. تو اگر آپ ان دونوں کے اندر الیکٹریسٹی پاس کر کے ان کو سیپریٹ کر دیں تو جو ہائیڈروجن جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہوگی. جیسے ہائیڈروجن بام ہے, وہ ہائیڈروجن بام چھوٹے سے پارٹیکلز ہیں اس کے اندر کہ جب ان کو کمبشن کے ذریعے سے آپ وہ ٹریٹ کرتے ہیں تو یو کین ایکچولی برن پیور واٹر. اور پانی حالانکہ استعمال ہوتا ہے آگ بجھانے کے لیے, لیکن یو کین بریک اٹ ڈاؤن بائی پوٹنگ انرجی انٹو اٹ اینڈ اٹ اس میں جب الیکٹرک کرنٹ آپ فارم کر دیں وہ الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ یعنی لاؤڈ بینگز جس کو قرآن نے بھی کہا ہے وہ اسپارکس اس میں ایسے کریٹ ہوتے ہیں کہ جو بلو فلیمز ہیں یہ لاوا زمین میں پگھلتا ہے. وہ جب لاوا آئے گا نکلے گا تو وہ پانی کے اندر ویسے بھی آگ لگا سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ لاوا پگھل کے پانی میں آتا ہے تو پانی میں آگ لگ جاتی ہے. تو آئل اگر لیک کر کے آتا ہے یعنی انڈر گراؤنڈ جو آئل ہے وہ پانی میں آگ لگا سکتا ہے. تو قرآن نے یہی کہا کہ دیکھیں جو تھرمو نیوکلیئر پاور, یہ جو بام ہائیڈروجن بام ہیں, یہ سب کی سب پاسبلٹیز ہیں نشاندہی کی ہے. تو دیکھیے کہ کتنی اس میں سمبولک ایسپیکٹس ہیں اس کے اندر. ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ قرآن کے سبجیکٹس کیا ہیں. تو اگر آپ دیکھیں قرآن کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں ایک تو ہیومن کانشیس پہ اللہ نے بہت قرآن نے ڈسکس کیا. انفارچونیٹلی ہمارے پاس وقت نہیں تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ٹاپک جو ہے وہ ہیومن کانشیسی کے سلسلے میں ہے. تو پھر قرآن نے تاریخ کی بات کی ہے اور پھر نیچر کی بات کی ہے. تو ہم نے نیچر کو تھوڑا بہت ڈسکس کیا. اب تاریخ میں آپ دیکھیں جو ہمارے مونوتھیاسٹک فیتھ ہیں, یعنی 3 فیتھ ہیں, جوڈائزم ہے, کرسچینٹی ہے, اسلام ہے.
تو ان کی بنیاد جو زیادہ قرآن میں جو ڈسکشنز ہیں وہ انہی کے بارے میں ہیں. اب آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کو اللہ نے ایسی جگہ پہ بھیجا کہ جہاں لوگ تمام مذاہب کو جو ہے وہ کے فالوورز تھے. تو وہ بابل یا جس کو بیبلون میں کہتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کو جب وہاں بھیجا اللہ نے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو سیلیسٹیل آبجیکٹس ہیں وہ لوگ ستاروں کی، چاند کی پرستش کرتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے. تو اور کچھ لوگ بتوں کو مانتے تھے. پھر وہاں پہ نمرود تھا، وہ خود کو خدا کہتا تھا. تو حضرت ابراہیم کو خصوصی طور پہ اللہ نے وہاں بھیجا. تو انہوں نے ان کو ٹیکل کیسے کیا؟ دیکھیں یہ بھی انبیاء کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ چاند پہلے ستارہ نکلا تو انہوں نے کہا کہ ما ھذا ربی، شاید یہ میرا خدا، یہ شاید میرا رب ہے. یہ نہیں ان سے کہا کہ نہیں تم لوگ جھوٹے ہو، بکواس ہے. ایک تعلیم کا، ایک اخلاقیات کا، ایک مورل کوڈ جو تھا وہ تمام انبیاء نے مینٹین کیا. تو آپ نے کہا کہ شاید میرا یہ خدا ہے. جب وہ غائب ہوا تو چاند نکل آیا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہے، یہ اس سے روشن ہے، شاید یہ میرا خدا ہے. تو پھر لوگوں نے دیکھا، کہنے گئے نہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، یہ تو چاند جب سورج نکلا تو یہ بھی غائب ہو گیا. تو انہوں نے کہا شاید یہ سورج میرا خدا ہے. تو انہوں نے ایک ایک کر کے ان سب خداؤں کی نفی کی، لیکن اس کے لیے لاجک ریشنل، کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا، کوڑے نہیں مارے کہ تم کو مانو. اب پھر جب جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، جو بت پرست تھے، وہ سب کے سب دیکھیے جب گئے گاؤں سے باہر تو آپ سے کہا کہ یہ جو ہے ہمارا بت خانہ ہے، اس کو تم دیکھو ذرا، اس کی حفاظت کرو. تو آپ نے کلہاڑی اٹھائی، سب کو توڑ پھوڑ دیا. جو بڑے والا تھا اس کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ کلہاڑی پکڑا دی. اب وہ سب جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا. اب دیکھیں نبی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ بھی دیکھیں یعنی جو اللہ نے اپنے بندے بھیجے ہیں خاص، ان کی یہ خاص خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں، اگر کہتے میں نے کیا تو وہ لوگ آئیں سے آپ کی پٹائی شروع کر دیتے. تو آپ نے کہا یہ نہیں کہ انکار کیا کہ میں نے کیا، بلکہ کہنے لگے یہ جو بڑا والا ہے اس کو ذرا دیکھو، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، شاید اس نے ان کے ناک واک کاٹ دی ہیں، ٹانگیں. کہنے لگے یہ تو ہل نہیں سکتا. کہنے لگے یہ اپنا دفاع نہیں کر سکے، یہ ہل نہیں سکتا، تو تم کیسے خداؤں کو مانتے ہو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے یا کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب دیکھیں پھر لاجک سے ان کو کنونس کیا. پھر نمرود نے چیلنج کیا تو غصے میں آ کے جو ہے نا وہ آپ کو پھر آگ میں پھینکا. اب جب آگ میں پھینکا وہ اتنی آگ جلائی زبردست قسم کی کہ لوگ قریب نہیں جا سکتے تھے. اور وہ منجنیق پہ ان کو بٹھایا کہ اس کو ہم شوٹ کر دیں پانی کے آگ کی طرف. تب اس وقت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ اے نبی اللہ کوئی حاجت ہے؟ اب دیکھیے اگر کہہ دیتے نہیں ہے تو وہ تکبر آ جاتا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یہ کہہ دیتے کہ یعنی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے تو تکبر آ جاتا. اور کہہ دیتے کہ حاجت ہے تو اپنا جو حاجت روا ہے اس کی بجائے سے انہوں نے جبرائیل سے حاجت طلب کر لی. تو فوراً کہنے لگے ہاں حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں ہے، جس سے ہے وہ خود بخود جو ہے وہ میری حاجت روائی کرے گا. تو خیر اللہ نے آپ کو کہا کہ تو جو ہے وہ سلامتی بن جا. دیکھیں ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں ٹھنڈی ہو جا. اگر ٹھنڈی ہو جاتی تو ہمارے کینیڈا کی طرح سے ٹھنڈرا میں -50 میں وہ آگ سے بچے اور اس میں آ کے جو ہے وہ ختم ہو گئے. تو اس میں اللہ نے کہا سلامتی بن جا، تو وہ سلامتی بن گئی ایک قسم کی. تو پھر جب تنگ آ گئے بالکل، آپ نے دیکھا کہ کوئی صورتحال نہیں ہے، تو نمرود نے بھی کہا کہ جائیے آپ چلے جائیے. تو دیکھیے جب آپ نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کی جو آپ کے بھتیجے تھے، نیفیو تھے آپ کے، حضرت لوط علیہ السلام، وہ ساتھ چلے. اور بی بی سارہ کو وہ صندوق میں چھپا کے لے کے چلے گئے تھے. تو خیر وہ چلتے ہوئے آئے تو جیروسلم میں جب پہنچے تو وہاں سے جب ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی بی بی سارہ سے، تو انہوں نے جو غلام تھی وہ ان کی غلام کنیز سمجھ لیجئے کہ اس کے ساتھ بی بی سارہ نے کہا کہ تم ان سے شادی کر لو تو تمہارے اولاد ہو جائے گی، تم بوڑھے ہوتے جا رہے ہو. تو جب شادی کی تو پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. لیکن اب سارہ جو ہے وہ جیلس ہوئی کیونکہ حضرت ابراہیم توجہ دے رہے تھے ماں کی طرف اور بچے کی طرف. تو آپ نے کہا کہ جو ہے نا ان کو بھیج دو. تو اونٹنی میں بٹھا کے بھیج دیا. تو سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے کہ بچے کو پیاس لگی، پھر جو ہے وہ ایڑیاں رگڑی تو اس میں سے فاؤنٹن پھوٹا. پھر جو ہم جو صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان، تو اچھا وہ تو اس طرف چلی گئی.
اب ادھر سے جو حضرت ابراہیم کی بی بی سارہ سے جو اولاد ہوئی تو اس میں حضرت اسحاق تھے، یعقوب تھے، پھر حضرت یوسف تھے، تو یہ بنی اسرائیل بنے. تو یہ جو دوسری بنی اسرائیل کا جو چلا، جس میں پھر جو ہے حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ پہ اللہ نے جو ہے نا وہ تھوڑا یعنی تورات کو نازل کیا، اور پھر یہیں سے حضرت عیسیٰ جو یعنی کرسچینٹی سے الگ نکلے تو وہاں سے عیسائیت شروع ہوئی. تو دیکھیں جو مسلم ہیں یا کرسچن ہیں، عیسائی، یہ مونوتھیاسٹک فیتھ، تینوں فیتھ جو ہیں وہ ایک ٹرائنگل ہے کہ جو کہ یعنی ہمارے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں ہم سب کی سب. اور مسلمان جو ہیں میرے خیال میں سب سے چھوٹے ہیں، ینگ ہیں، اس لیے ہم کنٹرول لیکن یہ کہ ہماری ان کے ساتھ ڈائریکٹ نسبت ہے. تو ہیماٹولوجیکلی، جینیٹیکلی وی آر آئیڈینٹیکل. تو یعنی قرآن میں جو اکثر ڈسکشن ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پہ بنی اسرائیل سے، اور پھر یہ عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کافی ڈسکشنز قرآن میں رہے ہیں جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہیں. ناظرین، پروگرام کے اختتام سے قبل صرف میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ حسب معمول ہم نے کوشش کی تھی کہ رمضان مبارک کے درمیان ایک ایسا پروگرام آپ کو سامنے پیش کر کے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہم نے کہ قرآن اور سائنس ایک ایسا علم ہے جس پہ انسان اگر تفکر کرے قرآن پہ اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرے تو وہ اپنی منزلیں بآسانی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. قرآن کو پڑھنا ہی نہیں، سمجھنا بھی بے انتہا ضروری ہے. قرآن ختم کر دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے. اگر ہم ان پہ عمل پیرا ہوں، ان کو سمجھیں بہترین انداز میں، تو ہمارے بہت سارے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ اس پروگرام کو ہفتے میں ٹوائس اے ویک جو ہے وہ ٹیوزڈے اینڈ فرائیڈے پیش کیا جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اس رمضان المبارک میں جو ہم نے کوششیں کی اس کے بارے میں ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اپنے ہوسٹ محبوب علی شیخ اور محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر نوید سید صاحب کو اجازت دیے. کینیڈا، پاکستان زندہ باد.